अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि आजकल इंटरनेशनल गेस्ट जो है पाकिस्तान उनसे बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अभी SCO इजलास जो है, समिट है, वो भी चल रही है, जारी है। और इस समिट के जो वफूद है, जो मेहमान हैं, उनके इस्लामाबाद में आने से कबल कुछ टाइम कबल, कोई अक्टूबर के स्टार्ट की बात बता रही हूँ, एक और इंटरनेशनल एंड वेल नोन हमारे एक गेस्ट पाकिस्तान आए थे, उनकी आमद हुई थी। थंबनेल देखकर आप लोगों को डेफिनेटली पता चल गया होगा कि क्या बात होने जा रही है। तो हुआ कुछ यूं कि आए थे जी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनको एक इनविटेशन भेजा गया था डॉक्टर जाकिर नाइक को और उनके बेटे को, दोनों को जी एक ही फ्लाइट से वो दोनों आए और पाकिस्तान में भरपूर उनका इस्तकबाल हुआ। अच्छा, जब वो आए तो मैंने काफ़ी लोगों से जाना कि भाई आप इनको पसंद करते हैं या नहीं करते, या आपको लग रहा है कि इनके आने का पाकिस्तान में कोई फ़ायदा है। और बड़ा इस तरह की कंडीशन है, पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं और फिर भी हुकूमत पाकिस्तान ने उनको मदऊ किया है पाकिस्तान में। चले, एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा है, गुड है कि एक इतना बड़ा, मैं कहूँगी एक सेलिब्रिटी हैं, वो इंटरनेशनल नोन सेलिब्रिटी हैं और बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं और वो पाकिस्तान आए हैं अपने बेटे के हमरा। ये बहुत मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं तो इस चीज़ को अच्छा महसूस कर रही हूँ कि भाई एक इंटरनेशनल जो इस तरह के, जिनको हम लोग देख देख के बड़ा हुए हैं, जिनसे मैंने आपने बहुत से लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा डेफिनेटली, इतने सारे लोगों को उन्होंने मुसलमान किया है लाइव। तो ये सारी चीज़ों और पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू मैंने कहा कि ये एक अच्छा इकदाम है। बट जिन लोगों से मैंने गुफ्तगू की, एक पोल भी मैंने कंडक्ट किया, तो लोगों का कहना था कि बिल्कुल बेकार इंसान है, ये किस किस्म का स्कॉलर है, इसे किसने कह दिया, ये तो मुफ्ती है, ये तो यूं है, ये और इस तरह के बहुत सारे लोगों ने जी अपनी राय दी। काफ़ी लोगों ने उन्हें खुशामदीद भी कहा, जी आया अनू भी कहा कि भाई ये कितने अच्छे बड़े स्कॉलर हैं, नामवर हैं, इंटरनेशनली नोन है, वो हमारे मुल्क पाकिस्तान आ रहे हैं और वो भी इस किस्म के हालात में जो इतने टेंस माहौल पाकिस्तान का चल रहा है। तो चलो, ये एक कुछ अच्छी खबर, किसी हद तक कह लेते कि एक अच्छी खबर हमें सुनने को और देखने को मिली है। अब सबसे पहले जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, उनका पड़ाव था इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद में उन्होंने बहुत सारे खिताब किए और बहुत सारे सवालात किए, लोगों ने बहुत मजमा इकट्ठा हुआ और बहुत सारे जो लोगों के सवालात थे वो ऐसे थे, या शायद उसकी नौयत इस तरह की थी कि जिस तरह का भी जवाब फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया तो वो एक नई से नई कंट्रोवर्सी बनती गई। लेकिन बात यहाँ पे थमी नहीं। उसके बाद उनका पड़ाव हुआ कराची की जानिब। कराची में गवर्नर हाउस सिंध में उन्होंने जी खिताब किया और वहाँ भी बहुत मजमा ठट जमा था, अपने अपने सबके सवालात थे। वहाँ भी हमने एक दो मज़ाहिया कैरेक्टर्स को भी देखा जो जल्दी सवाल करने की आड़ में उसने खुद को, वो मुसलमान था और उसने अपने आप को ईसाई शो कर दिया जस्ट कि मैं उनसे सवाल कर लूँ। खैर, ये हो सकता है उसकी मोहब्बत भी हो कि वो फाइनली एक शख्स को जो उसका इंस्पिरेशन है या आइडियल है या जिसको वो बहुत अच्छा इंसान समझता है, वो उसके सामने था, तो उसने कहा किसी भी तरह से ये चांस मुझसे मिस नहीं होना चाहिए। बट इसमें जाकिर नाइक साहब ने उसे बहुत एक अच्छी तरह से उसे जवाब दिया कि तुम मुसलमान हो और ये इतनी खूबसूरत चीज़ है कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हो, तुम एक मुसलमान हो और तुमने सिर्फ एक सवाल जल्दी पूछने की आड़ में तुमने खुद को ईसाई कह दिया, जो कि बहुत गलत है। और उसी टाइम उस शख्स को, उस लड़के को बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हुआ कि हाँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये उससे एक गलत हरकत हो गई। खैर, ये सब तो था ही। उसके अलावा फिर कराची के बाद जी उनका रुख हुआ अब लाहौर की जानिब। अब ये आप लोग जिस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो करंटली ही इज़ इन लाहौर, और यहाँ पे बादशाही मस्जिद में उधर सारा उनका वो सेटअप लगाया था और उन्होंने वो जो भी खिताब था वो सारा किया। यहाँ पे बहुत से लोगों ने इस तरह के सवालात पूछे जो सुनने में एकदम से समझ में नहीं आते, बड़ी गहराई वाले सवाल भी पूछे, काफ़ी लोगों ने बड़े बचकाना सवालात भी पूछे। अच्छा, ये जो सवालात पूछे और उस पर जिस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने ट्रीट किया, यानी कि जवाब दिया, वो भी काबिल सताइश है। मगर लोगों का फहम, मैं कहती हूँ, बहुत ज़्यादा कम है कि वो उस चीज़ को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उनको मज़ीद ब्रीफ आंसर चाहिए, उन्हें एक्सप्लेनेटरी आंसर चाहिए कि हमारे इस सवाल को जो हमने घुमा घुमा के जो जहाँ से शुरू करके एंड इधर किया है, तो उसका हमें इस तरह का जवाब मिले कि हम लोग मुतमईन हो जाए, हमारा जो क्यूरी थी वो हम लोगों की सेटिस्फाई हो जाए, हमें समझ आती कि भाई इस बंदे ने हमारे इस सवाल का जो हमने बहुत घुमा फिरा के किया उसका क्या जवाब दिया है। तो लेकिन वक्त की देखे किल्लत होती है। खैर,
اب ان کے جو پاکستان میں تینوں شہروں میں بڑوں میں دورے چل رہے ہیں اور مزید اب آگے بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو اسی کے بیچ کافی ساری میڈیا نے، سوشل میڈیا سیلیبریٹیز نے اور بھی بہت سارے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ان سے انٹرویو کا ٹائم لیا. اب ٹائم لیا اور اس میں کوئی بات کچھ ایسی بھی ہوئی جو اتنی شدید کنٹروورسی بن گئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو اتنا بیکلیش فیس کرنا پڑا اسٹل آج کے دن تک. ایک تو وہ PIA والوں کی اتنی فضول حرکت تھی، اس پر بھی ان کو ہی بیکلیش فیس کرنا پڑا. PIA والوں کو تو کرنا ہی پڑا، ان کا تو بنتا بھی تھا کہ آپ کے ملک میں ایک انٹرنیشنل گیسٹ آئے اور آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ جو آپ کا اضافی سامان ہو گیا، اس کا جو ویٹ اور سارا ویٹیج بنتا ہے، آپ ہمیں اس کا پے کریں گے. تو اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو تھے انہوں نے ادھر یہ کہا کہ اگر یہ چیز یا میرا سامان جو زیادہ ہو گیا، کم بڑھتی ہو گیا، اور یہ جو ویٹیج کا مسئلہ اگر یہ انڈیا میں ہوتا نا تو وہ لوگ مجھ سے کبھی بھی اس چیز کے پیسے نہ لیتے کیونکہ میں ان کے ہاں مہمان آیا ہوں. خیر یہ بھی کافی لوگوں نے کنٹروورسی بنائی کیونکہ وہ تو پھر بیٹھے ہوئے نا اپنے کام کرنے کے لیے، انہیں تو بس ایسے ایک اشارہ چاہیے اور وہ لوگ تو ایسے جھٹ سے اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں. اب جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت سارے متعدد لوگوں کو، جرنلسٹ کو انٹرویوز دی ہیں، پراپر ٹائم اور سب ہوا ہے، بہت مطلب 45 منٹ کے بھی انٹرویوز ان کے ہوئے ہیں. تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوئی ہے جس کا کانٹیکسٹ کا نہ آپ کو پتا نہ کسی کو پتا، ہمیں مطلب پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے وہ پروگرام یا انٹرویو پراپر دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے کلپس جو وائرل ہوتے ہیں وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہم لوگ پھر اپنی مرضی سے اپنے مطابق کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی حد تک نہیں کہہ رہی ہوں، ایسا ہے، یہ ہمارا ایک سسٹم بن کے، ایک نظام بن کے کہ ایک بات کی یا خبر کی ہم نے طے تک جانا نہیں ہے اور ہم نے جو بس سنی سنائی ہونی ہے، واٹس ایپ پہ فارورڈڈ میسیجز آنے ہیں یا جو ہم نے کلپ دیکھ لینا، جو چھوٹا سا ہمیں کسی نے بتا دینا، کان میں سرگوشی کر دینی ہے، ہم نے اس پہ نہ یہ دیکھ رہے کہ صحیح ہے یا اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے، کچھ نہیں. ہم نے جو دماغ میں ہمارے چلنا نا، ہم اس بندے کو پسند کریں گے تو ہم کہیں گے تو صحیح تو کیا ہے، اس بندے کو ہم غلط مطلب نہیں اچھا پسند کرتے تو ہم کہیں گے یہ تو ہے ہی ایسا، ہم تو اسے کافر قرار دیتے تھے. تو یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. ہوں گے ان کو کچھ باتیں، لیکن اگر آپ لوگ بیٹھ کے تحمل سے دماغ کے دروازے کھول کے سنیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. آج کل سوشل میڈیا پہ اس طرح کا بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور یہ جن حضرات کی جانب سے ہو رہا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے اس ملک کی انتظامیہ کچھ کر سکتی ہے. چونکہ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا اپنے بیٹے کے ہمراہ ادھر پاکستان آنا بالکل بھی برداشت نہیں ہوا، بلکہ جب ان کی یہ خبریں اڑ رہی تھی نا تو تبھی کافی لوگ نا اپنا وہ منجن اور چورن بیچنے آ گئے تھے کہ یہ تو یہودی ایجنٹ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے. بہت ہی فضول قسم کے کامنٹس کر رہے تھے، لیکن خیر وہ بالآخر آئے تو بہت سارے ان کو بیکلیش فیس کرنا پڑا ہے. اور میں تو حیران ہوں، مطلب ایک انٹرنیشنل گیسٹ ہے آپ کو اور وہ باتیں صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اس چیز کو تو رکھو، اس کو تو پریورٹی دو کہ یار آپ کا گیسٹ ہے، جو بندہ مکھی بھی نہیں مار سکتا وہ تک اس بندے پہ کرٹیسائز کرنا شروع ہو گیا. خیر کچھ باتیں ہیں جو میں بتاؤں، کچھ انٹرویو کلپس ہیں جس میں سے ایسی باتوں کے کلپس نکال لیے گئے ہیں، نہ ان کا سر ہے نہ پیر ہے، بس وہ کلپ بتا دیا اور اپنی مرضی سے جیسے اس کسی ایڈیٹر کے دماغ کی اپنی انسان کی سوچ ہے اس نے وہ کلپس کو ایز اٹ از وائرل کر دیا، جس پہ انتہا کو انہیں بیکلیش فیس کرنا پڑا ہے. خیر کچھ میرے پاس یہاں پوسٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا آج جو حال ہے وہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہے. یہ جیو پہ خبر آئی اور میں وہاں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. تو یہ انہوں نے اگر کہا تو اس پر بھی انہیں بیکلیش فیس کرنا پڑا کہ who the hell is he، یہ کون ہے جو ہمیں بتائے کہ ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں یا انہوں نے تو حالانکہ مسلمانوں کا ہے، پاکستانی بھی نہیں کہا، لیکن پاکستانیوں نے تو اس پر بھی مطلب غصہ کرنا شروع کر دیا، بیکلیش دینا شروع کر دیا کہ اس بندے کو بلایا کس نے ادھر. خیر اگلا چلتے ہیں. انہوں نے ایک اور بڑے مزے کی کنٹروورسی بنی جو لوگوں نے نہ دیکھا آؤ نہ تاؤ اور بس بولنا بالنا شروع کر دیا، نہ کانٹیکسٹ جانا کہ انہوں نے کس سینس میں یا کس اس میں بات کی تھی. بس ایک چھوٹا سا کلپ اگر وائرل ہو گئے تو لوگ اسے پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، دم پہ پونچھ پہ انہوں نے پاؤں رکھ دیا اور بس بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں. ایک اور انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر عورت حجاب نہیں کرتی اور مرد انہیں چھیڑتا ہے اس خاتون کو تو اس میں دونوں مرد و خاتون کا قصور ہے. اچھا
یہ بھی ایک بڑا ان کا وائرل ہوا تھا, بڑی کنٹروورسی بنی گزشتہ پچھلے کچھ دنوں میں, ٹھیک ہے, کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے, اگر عورت حجاب نہیں کری, نقاب نہیں کری تو اس میں اس کی کیا قصور ہے, اس کی اپنی مرضی ہے تو وہ کر سکتی ہے, کر نہیں سکتی, اور اس میں تو مرد کا یہ ہے کہ وہ انہیں چھیڑتا کیوں ہے, مردوں کو تو حکم ہے نظریں نیچے جھکا کے چلنا ہے. ارے بھائی سکون کرو, آرام کرو, سن تو لو وہ کہہ رہے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کروں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر عورت حجاب نہیں کرتی اور مرد انہیں چھیڑتا ہے تو اس میں دونوں مرد و خاتون کا قصور ہے. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ عورت پہ حجاب پردہ ہے اگر وہ کرتی ہے, اور اگر پھر مرد اسے چھیڑے تو اس میں مرد کا قصور ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد کو بھی حکم ہے کہ نظریں نیچی کر کے یا جھکا کے چلو. اگر عورت کچھ نہیں کری اور مرد اسے چھیڑا ہے, مطلب اگر عورت کو حجاب پردہ نہیں کری اور مرد اسے چھیڑا ہے تو قصور تو دونوں کا ہے. مطلب یہ تو جنون سی بات ہے, بڑی اتنی ہائی لائٹ اور پرومیننٹ آپ لوگوں نے کرتی ہے, تو مطلب کامن سینس کی بات ہے نا. اسلامی معاشرے میں آپ لوگ رہ رہے, اسلامی ملک میں آپ لوگ رہ رہے, تو آپ لوگوں کو اتنی سی سینس تو ہونی ہی چاہیے. یہ کامن سینس کی بات ہے. لیکن ہوا بنانے والوں نے اسے بھی ہوا بنا دیا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. خیر, اگلی بات یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی انڈائریکٹلی انہوں نے کہا تھا, اصل میں وہی ہماری سی ایم پنجاب ہیں چونکہ نامنتخب, تو اور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ, تو پھر انہی پہ ہی سب کے اشارے تیر تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا مرد مر گئے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ناٹ ہیپی ود مریم نواز سی ایم شپ. مطلب انہیں پتہ چلا, ظاہر ہے وہ پاکستان آئے, انہیں پتہ چلا کہ جی اچھا یہ سی ایم پنجاب ہیں, یہ پریزیڈنٹ ہیں, یہ پی ایم ہیں, اور یہ ہیں وہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ملک کے مرد حضرات جو تھے وہ مر چکے ہیں جو ایک عورت کو آپ نے مسلط کر دیا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے میجورٹی کو نہیں پتا تو یہ میں بتاتی چلوں کہ اسلام میں نہیں کہ ایک عورت حاکم ہو, تو یہ چیز ہے. لیکن یہاں پہ تو بھائی اب میں پھر کیا ہی بولوں, بہت سے لوگ بھڑک بھی جاتے ہیں. خیر, اگلی ایک جو اب لاسٹ اور ریسنٹ جو ان کی ابھی کنٹروورسی چل رہی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے, اور وہ میں آپ کو بتاؤں. یہ بیسکلی جی این این نیوز پہ ان کا ایک انٹرویو چلا تھا فریحہ ادریس کے ساتھ, اور وہ سر پہ دوپٹہ لیے بیٹھی تھی, اور ان کا یہ بیان جب ڈاکٹر ذاکر نائک کا آیا تو بڑا ایک امبیرسمنٹ سی تھی, ایک ویئرڈ سا کمبینیشن مل گیا تھا, عجیب سا کچھ تھا کہ کیا ہے. اور وہیں سے کھینچنے والوں نے اس کلپ کو ایسا وائرل کیا کہ مطلب اتنا بیک لیش ابھی تک انہیں فیس کرنا پڑا ہے. تو بات کیا تھی, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مرد ٹی وی چینل پر کسی خاتون کو میک اپ میں دیکھتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں ہلچل نہیں ہوتی تو وہ بیمار ہے, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے. اچھا, انہوں نے اپنی ایک اس میں سینس میں بات کی ہے, لیکن ہم لوگوں نے تو بھائی یہ بات پکڑ لی اور ہم نے تو انہیں بے تحاشا کرٹیسائز کرنا ہے. اچھا, اب ایک اور جو بڑی مطلب ریسنٹ ان کی وہ ایک بیک لیش اور کنٹروورسی سارا بنا ہے, وہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ یوٹیوب کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے. مطلب یہ بھی میں آپ لوگوں کو چھوڑتی ہوں, آپ لوگ کیا کہتے ہیں. میرا جو اس میں موقف ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب دیکھیں میں ایک یہ ویڈیو بنا رہی ہوں, میں اسے یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گی. ابھی اگر میرا چینل فور سپوز مونیٹائز ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا, اس پہ جو ایڈ لگانی ہے وہ کوئی میری مرضی سے تو نہیں ہے کہ مجھے کیٹلاگ یوٹیوب والوں نے دینے کے بتاؤ یہ مرد کی ایڈ لگانی ہے, عورت کی لگانی ہے, بچوں کی لگانی ہے, بوڑھے کی لگانی ہے, بزرگ کی لگانی ہے. مطلب مجھے تھوڑی وہ بس پوچھ رہے کہ بھائی تمہارے کون سی ایڈ چلنی ہے کون سی نہیں. میں تو اس ایڈ کے پیسے ان سے لے رہی ہوں نا, جو بھی سارا سین ہے مجھے اتنا نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے نا, میں مگر اپنی مرضی سے تو نہیں نا کہہ رہی بھائی ایک اس والی لڑکی کی میرے ایڈ لگا دو یا اس والے لڑکی کی ایڈ لگا دو. وہ تو میری قسمت جو بھی ایڈ چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں ایک ویڈیو پر یہ ایکسپیریمنٹ آپ لوگ کیے گا, یا آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی پتہ ہی ہوگا کہ ایک ویڈیو پر کبھی بھی سیم ایڈ ہر بندے کو نہیں آتی. اگر اس پر اولیویا بلیچ کریم کی ایڈ چل رہی ہے اور یہی سیم ویڈیو کوئی اور شخص بھی دیکھ رہا ہے تو اس پہ پیڈیا شور یا میڈیا شور جو بھی ہے اس کی ایڈ چل رہی ہوگی. تو یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. تو یہ والی ایک بات ہے جس سے ابھی تک میں نے ان کی اس بات سے ڈس ایگری کیا کہ یہ بات ہے بھائی ایک چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تو میں کیسے کر دوں. کہ مطلب کافی ایسی خاتون ہیں جو گھر بیٹھی ہیں, وہ باہر نہیں نکلی, جابس نہیں انہیں مل رہی ہیں, جو بھی مسئلہ ہے, یا گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ گھر بیٹھے اپنے ہاتھ دکھا رہی ہیں, جو بھی کر رہی ہیں. مطلب ہاتھ دکھانے سے مطلب کوکنگ کرتے ہوئے صرف ان کے ہاتھ دکھ رہے ہیں, یا سلائی کڑھائی کرتے ہوئے, یا وہ ماسک لے کے منہ پہ جی ولاگ کر رہی ہیں. تو اگر ان کا چینل مونیٹائز ہے, ان کے چینل پہ ایڈ آ رہی ہے اور گھر بیٹھے وہ اتنے پیسے کما رہی ہیں, تو ان کی کمائی کس سینس میں حرام ہو گئی, جبکہ ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے چینل پہ جو ایڈ ہے اسے تبدیل کرا سکیں. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.